अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश हुए और बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में शामिल हो गए। इससे कबल नैब ने उन्हें 2 मरतबा पहले भी कॉल अप नोटिस भेजा था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। आज नैब टीम ने इमरान खान से तकरीबन 4.5 घंटे पूछगछ की, जिसके बाद नैब ने 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इमरान खान के हवाले कर दिया। आज इस केस में इमरान खान ने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब इल्ज़ामात की बुनियाद वफाकी काबीना की जानिब से दिसंबर 2019 में किए गए राजदाराना मुआहदे की मंजूरी है। इसे काबीना ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कानून के मुताबिक इसकी मंजूरी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि वो ज़ाती तौर पर बरतानवी क्राइम एजेंसी के मुआहदे का हिस्सा नहीं थे और उन्हें बरतानवी क्राइम एजेंसी के मुआहदे से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं। उनका कहना था कि 190 मिलियन पाउंड्स की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। इस रकम से उन्होंने किसी किस्म का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। नैब की जानिब से करप्शन के इल्ज़ामात बनगढ़ंत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने उनकी अहलिया के ट्रस्टी के तौर पर किसी भी अराजी या दीगर ज़राए से कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। नैब की जानिब से ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम न करने का इल्ज़ाम भी गलत है। नैब के कॉल अप नोटिस के बाद मेरी दस्तरस में मौजूद तमाम दस्तावेज़ात जमा करवा चुका हूँ। आज नैब दफ्तर में हाजिर होने से पहले कल रात इमरान खान ने फिर दावा किया कि उनके खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट में करप्शन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ट्रस्ट डीड के मुताबिक ट्रस्टीज को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली से मुताल्लिक़ 20 सवालात के जवाब मांगे थे और इल्ज़ाम आयद किया था कि 19 करोड़ पाउंड्स जो रियासत पाकिस्तान के अकाउंट्स में आए थे वो मुल्ज़िमान को वापस कर दिए, जिसने इस रकम को अपने फ़ाइन की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और नतीजे में इमरान खान ने ट्रस्ट के लिए 458 किनाल ज़मीन हासिल की और इमरान खान और बुशरा बीबी ने एहतियात की मद में भारी रकूम ली। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, आज की नैब की इस हेयरिंग पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। 4 घंटे से भी ज़्यादा, 4.5 घंटे की तहकीकात आज इमरान खान साहब से हुई, सवाल जवाब होते रहे। क्या तफसीलात हैं आज की इस हेयरिंग की? मसूद साहब, बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस थी। नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिसमें ना सिर्फ नैब के इन्वेस्टिगेटर्स थे बल्कि उसकी प्रोसिक्यूशन टीम के भी अरकान मौजूद थे, जो इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की कानूनी मुआवनत भी कर रहे थे। इस इन्वेस्टिगेशन में इमरान खान को बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ट्रीट किया और उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन रूम था वहाँ ले जाया गया, उनसे सवालात किए गए। सबसे पहले उन्हें एक इंट्रोडक्टरी जो नैब तमाम केसेस में करता है कि सबसे पहले तमाम तर जो इनिशियल तफसीलात मुल्ज़िम की दरकार होती है वो फॉर्म दिया गया, जिसको उन्होंने फ़िलअप किया। उसके बाद उनसे उनके असासों और गोशवारों से मुतल्लिक उन्हें फ़ॉर्म दिया गया, एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म, वो उन्होंने फ़िल किया, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई, क्योंकि नैब ने यह कहा था कि ना सिर्फ आपने अपने बच्चों की, अपनी अहलिया की और साथ में अपनी जो हमशीरा हैं और ब्रदर इन लॉज हैं उनकी भी मुकम्मल आपने रिकॉर्ड लेके आना है। 1992 से लेकर अब तक जितनी भी उनके असासे बनाए गए और जितनी भी उनकी मेजर बैंक ट्रांजैक्शंस हैं और साथ में मुल्ज़िमान से कोई डोनेशंस अगर ली हैं आपके इवन फैमिली मेम्बर्स ने, उसकी भी तफसीलात देनी होंगी। उस पर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें मज़ीद वक्त दरकार होगा इसका जवाब देने के लिए, लिहाजा उसमें जुज़वी जवाब दिया इमरान खान ने। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन था इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो सवालनामा था वो इमरान खान के हवाले किया गया, जिसमें उनसे तमाम ख़त व किताबत का रिकॉर्ड मांगा गया था और ये कहा गया कि वो बताएं कि क्यों काबीना में खुफिया तौर के ऊपर सील्ड इन्वेलप में ये मंजूरी ली गई और 190 मिलियन पाउंड जो मुल्ज़िमान के क्राइम प्रोसीड्स थी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में वहाँ पर सीज़ किए थे, फ्रीज़ किए थे उनके अकाउंट्स को, उनको वापस लाकर वापस मुल्ज़िमान के हवाले करने की मंजूरी क्यों दी गई। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने यह कहा कि इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी थी उस वक्त के जो एडवाइज़र थे उनकी थी, उन्होंने ब्रीफ किया और तहरीरी तौर के ऊपर कोई जो है वो मंजूरी नहीं ली गई थी, बल्कि समरी जो है वो कैबिनेट के सामने रखी गई और ये कहा गया कि क्योंकि बरतानिया की तरफ से ये पाबंदी है या उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इसको आम ना किया जाए, इस पाबंदी के पेश नज़र इसको सील्ड रखा गया था और ये कहा गया था कि क्योंकि इससे शायद जो रकम है वो मुंतकिल नहीं होगी अगर इस सील्ड इन्वेलप को पब्लिक कर दिया जाए, इस मकसद के लिए
اس جو انویلپ ہے اس کو پبلک نہیں کیا گیا اور کابینہ سے منظوری لی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ جو تمام ریکارڈ تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اس کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے، اور جو اس وقت ایسٹ ریکوری یونٹ تھا ARU تھا ان کے پاس موجود ہے، جو پہلے سے ہی نیب لے چکا ہے، لہٰذا عمران خان نے کہا کہ اس کا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو القادر ٹرسٹ سے متعلق ریکارڈ ہے وہ عمران خان ساتھ لائے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کے وہ ٹرسٹی ہیں، اور جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ پہلے سے نیب کے پاس ہے، انہوں نے پھر اس کی کاپی بھی نیب کی تفتیشی ٹیم کے حوالے کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو ملزمان سے ڈونیشنز حاصل کی وہ کس مد میں حاصل کی، کیوں یہ ڈونیشنز حاصل کی گئی، اس کا عمران خان نے کہا کہ انہیں ملزمان کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ اگر اس پروجیکٹ کو کریں تو وہ ان کو ڈونیٹ کریں گے، اسی مقصد کے لیے ڈونیشنز لی گئی تھی۔ لیکن ان تمام سوالوں کے تفصیلی جواب نہیں دیے گئے۔ عمران خان نے کچھ سوالوں کے جواب میں یہ کہا کہ انہیں علم نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے، جیسے سرکاری ریکارڈ سے متعلق اور ڈونیشن سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے، بینک ریکارڈز ہیں، لہٰذا مکمل جواب نہ ہونے کی وجہ سے نیب نے عمران خان کے جواب کو تسلی بخش قرار نہیں دیا اور انہیں ایک نیا سوال نامہ دیا ہے، اور نے کہا ہے کہ وہ 15 روز کے اندر ان تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیں۔ اچھا، اب اور تاکہ اس نیب کی انویسٹیگیشن ایک تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کو 20 سوالات دیے گئے تھے، اس کے انہوں نے جواب دیے، آج 4.5 گھنٹے کی یہ تمام تفتیش ہوتی رہی، اس میں بھی انہوں نے سوال نامے بھرے اور جوابات دیے، نیب کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب جو سوالات نیب پوچھ رہی ہے ان سوالات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سوالات کیا ہیں، کیا جاننا چاہتی ہے نیب؟ اب دیکھیے، ایک تو جو ایسٹس ڈکلیریشن فارم ہے اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے مکمل اہل خانہ کی تفصیلات نہیں دی، جو بھی ان کے بینک ریکارڈز ہیں اور اثاثے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو ڈونیشنز ملی ہیں یا تحائف ملے ہیں ان فیملی ممبرز کو، ان کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں دیا عمران خان نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو کس مد میں ملزمان کی طرف سے یہ اتنے قیمتی تحائف ڈونیشنز دی گئی، جس میں 458 کنال اراضی، 28 کروڑ روپے کا الگ سے جو فنڈ ہے، اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 200 کنال اراضی بنیگالہ میں فرح شہزادی کو دی گئی، فرح گوگی کو، اس سے متعلق بھی یہ پوچھا گیا کہ اس کو کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہوئی، وہ اتنی قیمتی اراضی جس کی مالیت 6 ارب روپے سے زائد کی بنتی ہے وہ کیوں ٹرانسفر کی گئی؟ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے اس کے بھی سوالات سعید عباسی صاحب کہ بشرا بی بی سے متعلق، ان کے بچوں سے متعلق، ایون یہ کہ ان کی فیملی ممبرز، بھائی بہنوں سے متعلق بھی معلومات اگر نیب مانگتا ہے، یہ فرح صاحبہ جو ہیں ان کی جو کو زمین ملی ہے اس سے متعلق بھی جواب عمران خان دیں گے؟ کیونکہ مسعود صاحب یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس ایرا کو دیکھیں جب یہ تمام تر ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، جب برطانیہ سے رقوم واپس آ رہی تھی، یہاں پہ ٹرانزیکشن ساری عمران خان کے اہل خانہ، ان کی ٹرسٹ اور فرح شہزادی کو منتقل ہو رہی تھی، سو یہ وہ سوالات ہیں جس سے متعلق یہ پوچھا، کنفرنٹ کروایا جا رہا ہے عمران خان کو کہ کیا ان کے علم میں تھی یہ تمام تر ٹرانزیکشنز یا نہیں تھی، وہ آگاہ تھے یا نہیں تھے، اور انہوں نے ان ساری صورتحال میں ان کا کیا موقف ہے، اگر یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کیونکہ ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کیونکہ انویسٹیگیشن میں جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں وہ تمام یہ سوالات کرتے ہیں جو لنکڈ ہوں، اسی مقصد کے لیے عمران خان کو یہ کہا گیا کہ وہ تحریری طور کے اوپر بھی اپنا موقف دیں تاکہ ریکارڈ کے اوپر لایا جا سکے، اور یہ جو تمام تر تفتیش ہوتی ہے اس کا ایک الگ بھی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے ملزم کی طرف سے انکاری نہ ہو سکے یا اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہو، یہ اس طرح کا وہ کوئی بہانہ نہ اختیار کر سکے۔ اگلی پیشی کب ہے؟ اب دیکھیے، 15 دن کا وقت دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ ان سوالات کے جواب دیں، یا پھر اگر آپ ان جواب نہیں دیتے تو پھر نیا کال آف نوٹس بھی جاری ہو سکتا ہے۔ 15 دن کا وقت دیا گیا ہے جو نیا سوال نامہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر ان تمام تو سوالات ہیں، نئے سوالات ہیں، ان کا جواب دیں، اور جو پہلے سے بھی سوالات تھے ان میں سے جزوی جواب دیے گئے ہیں، جو مکمل جواب نہیں دیے گئے ان کے لیے بھی صرف 15 دن کا وقت دیا گیا، اور اگر عمران خان ان 15 دنوں میں جواب نہیں دیتے تو پھر نیب کا یہ موقف ہے کہ وہ اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گے اور عمران خان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا، اور ساتھ میں نیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا
کہ عمران خان کا اس تمام تر کیس میں ابھی ان کی گرفتاری مزید درکار ہے یا نہیں، کیونکہ نیب کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک عمران خان نے فلی کوپریٹ نہیں کیا، اور ساتھ میں جو بشرا بی بی ہیں ان کو طلب نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس تمام تر پروسیڈنگز کے وقت عمران خان کے ساتھ آئیں، لیکن انہیں اس انٹروگیشن روم میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ گاڑی میں ہی سوار رہیں اور انتظار کرتی رہیں 4.5 گھنٹے۔ ان کو بھی الگ سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنا جو سوال نامہ انہیں پہلے سے جاری کیا گیا تھا جلد سے جلد اس کا جواب دے دیں تاکہ نیب اس کی انویسٹیگیشن کو مکمل کر سکے، لہٰذا نیب جلد اس انویسٹیگیشن کو مکمل کر کے اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور عمران خان کی بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیل سے جانا آج عمران خان نیب میں پیش ہوئے اور جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا اور جو نیب کی ان سے ڈیمانڈز ہیں سب ہم نے سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کرکٹ ایشیا کپ میں بھارت کی ہٹ دھرمی نیوٹرل وینیوز پر میچز کھیلنے کی مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے بھارت نے، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایشیا کپ کا پاکستان میں انعقاد بھارت کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہا اور اسی لیے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر رہا ہے۔ اس سال 16ویں ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو کرنی تھی۔ گزشتہ سال بھارتی کرکٹ بورڈ کے انکار کے جواب میں پی سی بی نے جوابی وار کرتے ہوئے اندیا دیا تھا کہ پاکستان اسی سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کا بائیکاٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد خود پی سی بی نے اپنے موقف میں نرمی لاتے ہوئے ایشیا کپ کے انعقاد کے لیے ہائبرڈ ماڈل پیش کر دیا، جس کے تحت بھارت کو اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی تجویز دی گئی، جبکہ دیگر ممالک نے پاکستان آ کر کھیلنا تھا، لیکن رکن ممالک نے لاجسٹک مسائل کی وجہ سے اس تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد پی سی بی نے دوسرا ماڈل پیش کیا، جس کے مطابق ایشیا کپ کے پہلے مرحلے کے 4 میچز پاکستان میں منعقد کرنے اور بقیہ میچز کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت نے پاکستان کے ہائبرڈ ماڈل پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے اور اس کے بدلے پاکستان سے ورلڈ کپ میں شرکت کی تحریری یقین دہانی مانگی ہے۔ یاد رہے ایشیا کپ کا 16واں ایڈیشن اس سال ورلڈ کپ سے 1 ماہ قبل ستمبر میں کھیلا جانا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ٹورنامنٹ میں 13 میچز کھیلے جائیں گے۔ شیڈیول کے مطابق اگر پاکستان اور بھارت فائنل تک پہنچتے ہیں تو دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نجم سٹی کے مطابق اگر پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی سے محروم ہوتا ہے تو اسے $30 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوگا۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مایہ ناز اسپورٹس جرنلسٹ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب۔ مرزا اقبال بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت ہائبرڈ ماڈل جو پی سی بی نے پیش کیا ہے ایشیا کپ کے لیے، اس پر مشروط اس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ بہت بہت شکریہ مسعود رضا۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہی جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے، کیونکہ بھارت کے انفلوئنس میں ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور کرکٹ سری لنکا، تو آج جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت 4 میچز پاکستان میں گدافی اسٹیڈیم لاہور میں کرائے جائیں، اور بھارت کی چونکہ خواہش تھی، بھارت لگتا یہ ہے کہ اپنی اس ہٹ دھرمی میں وہ کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس ایشیا کپ کے میچز بجائے متحدہ عرب امارات کے سری لنکا میں کرائے جائے، کیونکہ گزشتہ سال سری لنکا جو تھا وہاں پر مالی بحران آیا تھا، بہت بڑا بحران آیا تھا، اور کرکٹ سری لنکا جو تھی وہ مالی مشکلات سے دوچار تھی، تو بھارت چاہ رہا تھا کہ اس طریقے سے سری لنکا کی مدد کی جائے۔ اب 27 مئی کو بی سی سی آئی کا ایک اجلاس ہے احمد آباد میں، اس اجلاس میں تمام چیزوں پر غور کیا جائے گا اور اس اجلاس کے بعد حتمی طور پر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بظاہر مسعود لگتا ہے کہ برف پگھل گئی ہے اور اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4 میچز ہائبرڈ ماڈل کے تحت جو ہے وہ یہاں لاہور میں ہوں اور بقیہ 9 میچز میں ہوں۔ لیکن دوسری طرف متحدہ عرب امارات کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوششوں میں مصروف ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایشیا کپ کے جو 9 میچز ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں ہوں۔ سپٹمبر 2018 میں جب ایشیا کپ کے میچز پورا کا پورا ایشیا کپ جو تھا وہ متحدہ عرب امارات میں ہوا تھا، لوگوں کی یہ رائے ہے کہ تماشائیوں کے نقطہ نگاہ سے متحدہ عرب امارات زیادہ فیزیبل ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھارتی، پاکستانی، سری لنکن، بنگلہ دیشی باشندے، ایشیائی باشندے موجود ہیں، تو وہاں پبلک زیادہ آئے گی۔ لیکن سری لنکا کے لیے بھارت اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھے ہوئے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سری لنکا فیوریٹ۔
रेट है, लेकिन कोई पता नहीं कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात भारी माली जो है वो पेशकश करे तो हो सकता है कि इस मामले को जो है वो शायद मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ दे दिया जाए। लेकिन अब तक की इत्तला इस हद तक हठधर्मी है मिर्जा इकबाल बेग साहब कि भारत जो है वो ये भी फोर्स कर रहा है कि कहाँ मैच हो और कहाँ मैच ना हो, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का इस्तेहकाक है ना कि वो कहाँ रखना चाहता है, कि टूर्नामेंट ही पाकिस्तान का है। भारत ने मशरूत जो है रजामंदी जाहिर की है, अभी उसका इजलास होना भी जैसा आपने फरमाया। अगर वो तैयार नहीं होते इस हाइब्रिड मॉडल पर भी खेलने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? फिर पाकिस्तान के पास मसूद ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान ने एक प्लान किया हुआ है, बैकअप प्लान के एक 3 मुल्की या 4 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाए, एशिया कप को मुलतवी किया जाए। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि $30 लाख का पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर एशिया कप की मेजबानी नहीं होती, तो इसलिए और फिर पाकिस्तान की नज़र में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है, क्योंकि अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी की पूरी होना है तो उस सूरत में एशिया कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में कराना लाजमी होंगे। तो भारत की हठधर्मी, और आपको पता है कि भारत के जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके साहबजादे जय शाह जो है वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं और इस वक्त वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो सारे शॉट्स वो खेल रहे हैं और उन्हीं के कहने पर ये श्रीलंका और बांग्लादेश उनके साथ मिल गए। अफगानिस्तान ने भी अपना होम ग्राउंड भारत को बनाया था, वो भी तकरीबन उनके साथ है। तो पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की गई है। अब अगर इसमें कोई हल नहीं निकला तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। एक तो माली तौर पर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ अगर एशिया कप नहीं हुआ, क्योंकि आप देखें 15 बरस से कोई इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ है। आखिरी मरतबा 2008 का जो एशिया कप था वो पाकिस्तान में हुआ था, उसका फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में भारत और श्रीलंका के दरमियान हुआ था, जो श्रीलंका जीता था। लेकिन 15 बरस से कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ है। अब चूंकि इंग्लैंड भी आ गया है, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, तमाम टॉप की टीमें सिवाय भारत के पाकिस्तान आ गई हैं, तो पाकिस्तान का केस मजबूत है कि हम मेजबानी कर सकते हैं। ठीक, और अगर भारत फर्ज करे कि फैसला करता है कि उसको नहीं खेलना, तो उसके 1 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है, पाकिस्तान भी फैसला कर सकता है कि हमें भारत में जाके नहीं खेलना, मगर इसका पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या नुकसान होगा? बहुत ज्यादा माली नुकसान होगा, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। आईसीसी के इवेंट में आप हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आईसीसी मेजबानी दे मुश्तरका तौर पर, जैसे आपको याद होगा 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान भारत श्रीलंका को 1996 में भी मेजबानी मुश्तरका तौर पर दी गई थी। इस मरतबा वर्ल्ड कप की पूरी मेजबानी भारत को दी गई है, तो पाकिस्तान प्रेशर डाल सकता है। 2016 में भी यही सूरत हाल थी, जब T20 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी ली कि हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। इस मरतबा भी मुझे नहीं लगता मसूद के 5 अक्टूबर से जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है वो पाकिस्तान न खेलने जाए, पाकिस्तान को खेलने जाना होगा। माली तौर से भी, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है। इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप खेलने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। 2 हफ्ते पहले तक मुल्क के तूल अर्ज़ में मकबूल समझी जाने वाली जमात आज जवाल का शिकार नजर आती है। खास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई का शिराज़ा बिखरता नजर आ रहा है। आज पीटीआई को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब एक ही दिन में शीरी मज़ारी समेत 6 अरकान पार्टी छोड़ने का ऐलान या फैसला कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की कलीदी रहनुमा शीरी मज़ारी ने पीटीआई में ही नहीं बल्कि सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि उन्होंने पीटीआई छोड़ी है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब सियासत ही छोड़ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के शोला बयान रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर दी है, जबकि जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के वकील ने यह दावा किया है कि दोनों पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। पिछले 10 रोज के दौरान 72 साला शीरी मज़ारी को पंजाब पुलिस ने कल गुजरात में 4थी दफा गिरफ्तार किया था। आज अपनी रिहाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हुए साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी आज ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि रिहाई के बाद वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे, लेकिन अब से कुछ देर कबल अडियाला जेल से रिहा होने वाले शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत चीमा को जेल के दरवाजे से बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी से कबल सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक ऐलान किया कि वो कहीं नहीं जा रहे और पार्टी के साथ हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा फैज़ुल हसन चौहान ने भी न सिर्फ पीटीआई को खैरबाद कह दिया बल्कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ इलाही के साथ नए प्लेटफॉर्म से सियासत का ऐलान कर दिया। परसों पीटीआई को एक और बड़ा धचका तब लगा जब रुकन कौमी असम्बली और कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया। इस वक्त तक पीटीआई के 9 साबिक MNAs और 11 MPA समेत 21 रहनुमाओं ने पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया है। मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान तन्हा खड़े नजर आ रहे हैं और उनके दाएं और बाएं बाजू समझे जाने वाले वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर पाबंद सलासल हैं, जबकि पार्टी की तवाना आवाज़ समझे जाने वाले सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी रिहाई के बाद एक हफ्ते से गोशा नशीन हैं और पार्टी की तर्जुमानी के हवाले से बिल्कुल खामोश हैं। 16 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के बाद इहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश पर फवाद चौधरी दोबारा अदालत में दाखिल हो गए थे और फिर उन्हें रात गए रिहाई मिली, जिसके बाद से अब तक फवाद चौधरी मंजरनामे से बिल्कुल गायब नजर आते हैं। ताहम इमरान खान इस तमाम सूरत हाल पर भी पुरअज़्म है कि पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार बराए सियासी उमूर जनाब आमिर ज़िया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब वक्त देने के लिए। शीरी मज़ारी ने भी आज ऐलान कर दिया और कल उन्हें 4थी बार गिरफ्तार किया गया था। 72 साल उनकी उम्र है और उन्होंने पार्टी क्या सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक के बाद एक बंदा पीटीआई छोड़ रहा है, तो ये सब कुछ आपको किसी दबाव के नतीजे में होता नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये अपनी विल पे सब फैसला कर रहे हैं, क्योंकि जो 9 मई को हुआ उसके बाद पार्टी के अक्सर लोग उसे कबूल नहीं कर रहे हैं? मसूद साहब, सियासत में कोई एक फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। उसमें यकीनन एक फैक्टर ये है कि बाज़ लोग जो हैं वाकई दिल से दुखी होंगे कि जो 9 मई को वाक़यात हुए। दोयम जो है मतलब है हमारी सियासत का बड़ा पुराना असूल है कि जब कोई पार्टी ज़ेर अताब आती है तो उसके बहुत सारे जो वीक लिंक्स होते हैं उन पर दबाव में इजाफा भी होता है और बाज़ लोग उसको छोड़ने में भी मजबूर होते हैं। पीटीआई जो है उसमें मैं भी बात कर रहा था किसी अपने एक दोस्त से, उनको मैंने कहा कि जी 3 तरह के लोग हैं पीटीआई में, जो अगर पहली सफ़ की हम बात करें, सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप। एक तो वो कि जो इमरान खान के साथ पॉलिटिकल विल्डरनेस, यानी कि जब उनका सियासी बेयाबान में वो घूम फिर रहे थे उस वक्त के साथी हैं, ठीक है ना, वो पुराने पीटीआई के लोग हैं जो चले आ रहे हैं उसके अंदर ना। मेरे ख्याल में वो जो एलिमेंट है वो इनके साथ रुकेगा। उसमें से भी 2-3 कैजुअलिटीज़ हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन क्यास ये कि वो रुकेंगे। दूसरे वो लोग आए जो आइडियलिस्ट थे और वो समझते थे कि पहली बार किसी सियासी जमात में उनका शामिल हुए थे और उन्होंने सोचा कि जी एक साफ सुथरी सियासी जमात है और जनाब करप्शन के ख़िलाफ़ हम बात करेंगे, एक नया पाकिस्तान तख्लीक करेंगे। उनमें आइडियलिज़म था लेकिन उन्हें कोई सियासत का तजर्बा नहीं। तो उसमें इस तरह के लोग आ जाते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी जैसे, बिलाल गफ़ार साहब का मैंने नाम सुना, पता नहीं आपने उनको दिखाया नहीं दिखाया। तो ऐसे और जो लोग हैं कि जो ए पोलिटिकल थे और वो सियासत में नौवारिद थे। अब आफ्ताब सिद्दीकी पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं बहुत बड़े, तो उनके अगर घर पे छापा वापा पड़ेगा, उनके दफ्तर के ऊपर लोग जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उनको इस चीज़ों की आदत नहीं है। तो वो लोग जो हैं क्योंकि ए पोलिटिकल लोग हैं उनका समझ में आते छोड़ना। फिर तीसरी कैटेगरी वो आती जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से घूम फिर कर आए। उनमें कुछ वो लोग हैं जो वाकई समझते थे कि जी हमें बड़ी एक साफ सुथरी जमात मिल रही है, कुछ वो लोग थे जिनमें सियासी मौका परस्ती होती है। तो वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन मौका परस्त है, ये मेरे ख्याल में गैर साफ़ियाना सी बात होगी। लोग समझते हैं कि कौन मौका परस्ती की वजह से आया और कौन असूलों की वजह से, ठीक, तो वो लोग भी जा सकते हैं। तो यकीनन पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए एक बहुत सख्त तरीन दौर आया है और वो इससे कैसे निकलते हैं। और ये अच्छा ये याद रखें कि पीटीआई पहली जमात नहीं कि उसके ऊपर ये दौर आया। पिछले दौरे हुकूमत में चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे वो एहसन इकबाल हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो दीगर क़यादत हो, वो जेलों में रहे, एक साल जेलों में रहे, बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने कैदें काटी, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अब शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो 2008 से पार्टी के साथ है। फवाद चौधरी साहब जो हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की हुई है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में दबाव की नौयत के अंदर ज़रा सा फ़र्क हो सकता है। वो ये हो सकता है कि अगर आपको पता हो कि जी मतलब है कि नैब आपको पकड़ रही है, यकीनन बहुत सख्त वो दिन होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए, एक बड़े बिजनेसमैन, उनको आदत नहीं है इन चीज़ों की। खाकान अब्बासी का इसी तरह एक स्टेचर आया, एहसन इकबाल को लोग समझते हैं कि जी मिस्टर क्लीन रहे हैं वो पॉलिटिक्स में, गो कि उन पर इल्ज़ामात बहुत लगे, हमें नहीं पता क्या उनमें सदाकत थी क्या झूठ था।
تو یہاں پر جو ہے میرے خیال میں کیونکہ اس مرتبہ جو ایک تاثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ عمران خان یا پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم. ایک تاثر یہ گیا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ورسز آرم فورسز یا پاکستان آرمی. اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سینٹرسٹ پارٹی تھی. اس کے جتنے زیادہ تر لوگ ہیں وہ خود میں عمران خان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہوگی, ان کے دل دکھے ہوئے ہوں گے, لیکن یہ لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ قدم ملا کے ان کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو یہ اب کچھ جب ان کی طرف سے دباؤ آیا, ناراضگی زیادہ بڑھی, اور جس طرح سے عمران خان نے ایکٹ کیا, رد عمل کا اظہار کیا, تو اس سے خلیج میں اضافہ ہو گیا. تو یہاں پر پھر دباؤ کی نوعیت میرے خیال میں ذرا سی بدل گئی, ذرا سی نہیں کافی بدل گئی. تو جس کی وجہ سے ذرا سے جو لوگ جب دباؤ میں آئے, اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج میری پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے بات ہو رہی تھی فون پہ, اندر کے آدمی رہنما ان کے, انہوں نے کہا جی جو ایک ہارڈ لائن لی تھی عمران خان نے مطلب ہے کہ اس کے خلاف, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس کی جیسے مین آرکیٹیکٹس میں جو بڑا نام تھا, بڑا اہم نام تھا, وہ شیریں مزاری صاحبہ کا تھا. اور شیریں مزاری صاحبہ جو تھی وہ ایک, اچھا شیریں مزاری کا میں پتہ ہے کہ بڑی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہی ہیں, ناراض بھی رہی ہیں, انہوں نے مطلب ہے تھنک ٹینکس کو رن کیا ہے, پاکستان کی فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں. تو ایک ان کا ایک اس پہ سٹانس تھا, اور باقی جو مڈل لوڈرز تھے پی ٹی آئی میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں غالباً اتنا زیادہ پرووکیٹو سٹانس نہیں لینا چاہیے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو بڑھا چڑھا رہے ہوتے ہیں, ان پہ دباؤ آتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. پھر ایک بات دیکھیں نا, عمر دیکھیں 72 سال, جی میں بالکل یہی کہنے والا تھا کہ عمر دیکھیں بھی کوئی 4 مرتبہ گرفتار ہو چکی, پھر وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں. بہرحال وہ ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ دباؤ بھی ہو جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو ایک سولو فلائٹ کی پالیسی رہی ہے, چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو چاہے وہ پارٹی کے باہر, نہ پارٹی کے اندر لوگ ان سے نالا رہتے ہیں کہ جی وہ بات سنتے نہیں ہیں, خود جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, دوسروں کی بات نہیں سنتے. پارٹی کے باہر بھی دیگر پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنایا. تو آج اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے ان کی پارٹی. بڑی حد تک دیکھیں نا, یہ بڑی سامنے کی بات ہے, اور لوگ اکثر اس زمانے میں بھی کہتے تھے جو عمران خان کے عروج کا دور ہوا کرتا تھا. اچھا جب زوال آتا ہے پھر تو مطلب ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی برا لگنے لگتا ہے. تو جو کبھی عمران خان کی لوگ اسٹرینتھ سمجھتے تھے وہ آج کمزوری نظر آئے گی. لیکن یقیناً سیاست میں بہت سارے لوگ جو روایتی سیاست کے قائل ہیں وہ کہتے تھے کہ بیک وقت نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ایک سے لڑ لیتے, ٹھیک ہے نا. لیکن عمران خان کا تھا کہ جو ان کا اینٹی کرپشن سٹانس تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جی دونوں کرپٹ ہیں, میں نے دونوں سے لڑنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے خود جو کہتے ہیں فشرز کو دور کیا جو حزب اختلاف کی جماعتوں میں تھے, اور ان کو قریب آنے میں ان کا ایک کردار رہا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا, اس پہ بھی دیکھیں عمران خان کے پاس ایک اوور ویلمنگ سپورٹ آپ کو نظر آئی. پارٹی بھی یونائٹڈ رہی, سال بھر تو یونائٹڈ رہی, کوئی اس میں دراڑ نہیں آئی تھی. یہ تو ابھی چند دنوں کی بات ہے. اس میں پھر جو ان کا سٹانس اسٹیبلشمنٹ پہ, اب ظاہر ہے کہ سب لوگ کہیں گے جی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے ان کو بات کرنی چاہیے تھی, سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو واقعی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر آپ کو پاکستان کی سیاست سمجھ میں آتی ہے, پاور میٹرکس کا پتہ ہے, اور آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو غالباً آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بعض اوقات سیاست میں خاموش رہنا, جیسے فواد چودھری خاموش ہیں, تو وہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں طوفان گزر جائے گا, آپ 8-10 دن میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ 15 دن تک نہ کوئی انٹرویو دیں, نہ کسی سے بات کریں, اور اسٹاک ٹیکنگ کریں کہ جی مجھ سے کیا غلطی ہوئی. سیاسی حدت میں کمی کے لیے یہی کام جو ہے حکومت کو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں آگ لگی ہوئی ہے ساری بیانات سے مسعود صاحب. تو ذرا سا لوگ اگر اسٹیپ بیک کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب اگر ایک ایک کر کے لوگ عمران خان کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں, تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ 9 مئی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں مس کیلکولیشن ہو گئی ہے ان سے, لوگ ان کے چھوڑ لیں, اب ان کی پوزیشن اگلے الیکشن میں کیا ہوگی؟ کافی مس کیلکولیشن ہوئی, اور اب تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ جی آپ کو پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کرتے, آپ جو ہے ریڈ نہیں کر سکے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ, وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں 2 لیولز ہیں عمران خان کے سامنے چیلنج کے. ایک تو جو ان کی ذاتی مقبولیت ہے, عوام میں مقبولیت, وہ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ برقرار رہے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس مقبولیت کو کیا آپ الیکشن میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. ہمارے یہاں جو ہے کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہے. ہمارے یہاں ایک اسٹڈی کے مطابق 60% نشستیں جو ہیں الیکٹیبلز کی ہوتی ہیں, یعنی کہ موروثی سیاست کی جو کانسٹیٹوئنسی بیس ہو رہی ہوتی ہے, کسی ایک خاندان کی, دوسرے خاندان کی. تو وہاں پر عمران خان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ ان کی 14 سیٹیں ملی تھیں,
تو اس بار مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے جس طرح سے متحد ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس میں بادبانوں میں پھر ہوا بھری آ گئی ہے تھوڑی سی، اور وہ زیادہ کہتے ہیں نا فعال ہو کے وقت کم ہے عامر جی صاحب، اپنا کلو بیک کریں گے. صرف مختصر ایک جملے میں مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کر لیجئے، دباؤ بھی لے آئیں، ہمارے لوگ چھوٹ جائیں گے، لیکن ووٹ بینک تو صرف ووٹ بینک سے کام بنتا ہے ان کا؟ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ووٹ بینک سے کام نہیں بنتا. ٹھیک، اس کے لیے آپ کو اور بھی عوامل چاہیے ہوتے ہیں. جب ساری کہتے ہیں زماں و مکان الائن ہوتے ہیں تو پھر آپ جیتتے ہیں، وننگ آپ کی سٹریک بنتی ہے. تو عمران خان اگر کوئی معجزہ سرزد کر دے، جس کے مجھے آثار کم نظر آتے ہیں، انہیں پھر میرے خیال میں ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا اور اپنی پوزیشن کو آہستہ آہستہ، ایک دم کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کرال بیک کرنا پڑے گا، کلو بیک کرنا پڑے گا. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. وہ جو آپ نے فرمایا کہ زمان و مکان کو دوبارہ ڈراؤ کرنا پڑے گا، تو دیکھیں عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. فی الحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے سیاسی بھوچال سے ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، آئی ایم ایف پروگرام کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے. ایک بریک کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے. پچھلے ایک سال سے ملک میں جاری سیاسی بھونچال نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان حالات میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے اور معیشت اس جگہ پر آ گئی ہے جہاں اس کو ڈیفالٹ سے غیبی طاقت ہی بچا سکتی ہے. ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 4.3 ارب ڈالرز پر آ گئے ہیں، جبکہ اگلے مہینے پاکستان کو 3 ارب 70 کروڑ ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں کرتی ہیں. بلومبرگ کے مطابق یہ ادائیگیاں تو پاکستان کر لے گا، لیکن آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے 34 ارب ڈالرز درکار ہوں گے، جس کی فائنینسنگ غیر یقینی ہے. لیکن اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے دسمبر تک ادائیگیوں کا انتظام کر دیا ہے. اسحاق ڈار کا ڈالرز کو 200 روپے پر لانے کا خواب ہی رہ گیا ہے. گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی تاریخ کے تمام ریکارڈ ڈالرز نے توڑ دیے اور ڈالر 308 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. سیاسی افراتفری کی وجہ سے پچھلے 2 ہفتوں میں اسٹاک مارکیٹ میں 1046 پوائنٹس کی کمی ہو گئی اور اس مالی سال کے 10 ماہ میں ملکی برآمدات 11.7% کم ہو کر 23 ارب 17 کروڑ ڈالرز پر آ گئی ہیں. اس مالی سال کے 10 ماہ میں صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 2.25 ارب ڈالرز کی کمی آئی، یعنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 14% گر گئیں. ماہرین کا خدشہ ہے کہ اس مالی سال کے اختتام تک برآمدات میں 6 ارب ڈالرز تک کمی آ سکتی ہے، جس سے 60 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے 10 ماہ کے دوران ہمارے ٹیکس ریونیو میں 400 ارب کی کمی ریکارڈ ہوئی، جبکہ اس وقت مہنگائی کی شرح 36.4% ہے. اس کے ساتھ اس مالی سال کے دوران ہماری ترسیلات زر میں بھی 13% کمی آ گئی ہے، جبکہ پچھلے سال مارچ کے مقابلے میں اس سال مارچ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 25% کمی آ چکی ہے. دوسری جانب اس وقت شرح سود 21% کی بلند ترین سطح پر ہے اور معیشت کے پہیے کو اس نے جکڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں پاکستان کی آئل امپورٹس میں 18% کمی دیکھی گئی. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 10 ماہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس کی جانب سے دیے جانے والے قرضوں کی 90% اس میں بھی کمی آئی ہے اور اس وقت بینکس کوئی رسک لیے بغیر صرف حکومت کو 22% کے قریب شرح سود پر قرضہ فراہم کر رہے ہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. 9 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے، آئی ایم ایف پروگرام ہوتا نظر نہیں آ رہا. اسحاق ڈار صاحب پر امید ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو یا نہ ہو ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا. آپ کا اس تمام صورتحال پر کیا کہنا ہے؟ شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر ہو جائے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ضروری ہے ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے. ڈیفالٹ کے خلاف جو بیسٹ پروٹیکشن ہے، جو سب سے آسان انشورنس ہے ڈیفالٹ کے خلاف، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا ہے. تو میں اس سے اشد ضروری سمجھتا ہوں ملک کی معیشت کے لیے. ٹھیک ہے، مگر یہ جو دسمبر تک کی فائنینسنگ ہے اس کا بندوبست ہو گیا ہے. جیسے بلومبرگ بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے مالی سال میں ہمیں کوئی 34 ارب ڈالرز مزید درکار ہوں گے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم نہیں جاتے تو کیا یہ فائنینسنگ ہمارے لیے آسان ہوگی؟ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر نہیں گئے تو تقریباً آپ سمجھ لیجیے ناممکن ہوگی.
गुजारिश ये है कि देखें, जो आपने फरमाया था इस महीने नहीं, इस महीने मई और जून के महीने में हमें 3.7 अरब डॉलर देने हैं रीपेमेंट के, और 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं, 40 करोड़ डॉलर देने हैं हमको सूद के। तो हमारे पास 4.5 बिलियन हैं, उसमें से अगर ये निकाल दें तो सिर्फ 400 मिलियन रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको चाइना जो है वो कम से कम 1 बिलियन का एक री-रोल कर देगा और इंशाल्लाह 1.5 बिलियन का एक और री-रोल कर देगा। तो हमारे पास तकरीबन 3 बिलियन हो जाएंगे 1 जुलाई को। और अगर 3 बिलियन 1 जुलाई को हैं और आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर में IMF की कोई किस्त नहीं आती और अगर जून में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी किस्त नहीं आती, तो अक्टूबर के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि 2 बिलियन से भी कम डॉलर्स होंगे 1 अक्टूबर को, या शायद उससे भी काफ़ी कम होंगे जब हम ये सेकंड क्वार्टर शुरू करेंगे इस अगले माली साल का। उसके बाद जो है वो IMF की अशद ज़रूरत होगी, वरना बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, एक और सवाल आपसे बजट के हवाले से मैं करता चलूँ कि बजट से पहले IMF प्रोग्राम तो होता नज़र नहीं आ रहा, तो इसका हुकूमत बेनिफिट उठाएगी कि वो थोड़ा कुछ आवाम दोस्त बजट दे सके, या इसका नुकसान होगा कि IMF प्रोग्राम नहीं है, हालत हमारी टाइट है, बहुत अच्छा बजट हम नहीं दे सकते? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के पास, जैसे आपने ख़ुद इब्तदाई में कहा मेरे सवाल से पहले, कि 400 अरब रुपए की FBR के टारगेट में कमी आई है। पिछले साल से तो कम नहीं है, लेकिन टारगेट में कमी आई है जो टारगेट में जमा करने के हैं। तो आपको, और क्योंकि इतनी 35% महंगाई है, तो आपको 10, 15, 20% शायद आपके अखराजात भी बढ़ें, तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, पेंशन्स बढ़ानी पड़ेंगी, दीगर अखराजात बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने 15-20% अपने अखराजात बढ़ाए हैं कम से कम, तो फिर आपको उतना रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा 25-30%। ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस वक्त जो है या तो नए टैक्स आयद करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बजट दे सकेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत अब भी बज़ाहिर वो जो भी कहें, हुकूमत अब भी इस उम्मीद में होगा कि हम जब बजट दे देंगे और IMF जब ये बजट का डॉक्यूमेंट सुन लेगा और बजट पास हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह IMF से डील हो जाएगी। मेरा ये यकीन है, मुझे कभी यकीन है इस बात का कि कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो IMF से वापस IMF को लाने की कोशिश कर रही होगी, और जो ज़्यादातर लोग हैं वज़ारत ख़ज़ाना में वो इस बात को बिल्कुल इस बात का इदराक रखते हैं। ठीक है, मगर डॉक्टर साहब, ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा ना कि 9 जून से पहले IMF प्रोग्राम हो जाए और इस बजट में से पहले IMF प्रोग्राम हो जाए। लेकिन वफाकी वज़रा मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि इस दफ़ा आवाम दोस्त बजट देंगे, तो कहाँ से गुंजाइश निकाल सकती है हुकूमत? है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको कि कोई गुंजाइश निकाल सकती है हुकूमत? जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि देखें, महंगाई 35% है, तो जो हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह मिसाल के तौर पर लाख रुपए थी, तो आज तो वो 65,000 के बराबर है। तो वो हुकूमत के अफसरान तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमें तनख्वाह जो है कम से कम उतनी तो ले आएँ कि जो हमारा पिछले साल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन हो जाए। तो आपको वहाँ पर तो थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो गलत बात होगी, मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ सूबों के साथ मिलकर वफाक जो है वो ओवरऑल मिनिमम वेज भी बढ़ा दे। जो 25,000 रुपये मिनिमम वेज थी उसको भी बढ़ा दे। मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपोर्टर्स भी जो हैं उनको भी कुछ अच्छे डॉलर्स के रेट्स मिले हैं, तो वहाँ पे भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। उससे आवाम को एक रिलीफ तो आती है, लेकिन साथ साथ जो है वो थोड़ी सी महंगाई आती है, लेकिन वो करना ज़रूरी है। हुकूमत के पास क्या रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, क्या नए रेवेन्यूज़ के सोर्सेज लेकर आते हैं, जैसे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ तवज्जो देते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ तवज्जो देते हैं, या सर्विसेज सेक्टर में जैसे हमारे दुकानदार वगैरह हैं जिनके ऊपर मैंने टैक्स लगाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर तवज्जो देते हैं या नहीं देते, वो देखना की बात है। अच्छा, IMF प्रोग्राम नहीं हुआ, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि जो भी कंडीशंस थी IMF की, इसहाक डार साहब कह रहे हैं सब पूरी कर दी हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो बात थी तो चाइना भी निकल के सामने आया, सऊदी अरब भी आया, UAE भी आया, सब हमारी मदद के लिए तैयार थे। तो वजह क्या है, कहाँ पर ये मामला अटक गया? ज़्यादती कर रहा है IMF? देखिए, अगर ये अक्टूबर नवंबर में ये बात हो जाती
تو میرے خیال سے بات یہ آسان ہو جاتی. اب جوں وقت نکلتا گیا یوں مشکل بڑھتی گئی, اور کچھ جو بینکوں نے پیسے نکال لیے پاکستان سے, ری رول نہیں کیے مڈل ایسٹ کے بینکوں نے, دیگر بینکوں نے, نان چائنیز بینکوں نے, تو وہ اس سے ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہماری ریکوائرمنٹ بڑھ گئی. اب یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہم جو کر سکتے تھے, یعنی کہ جو ٹیکس لگا سکتے تھے, دیگر چیزیں کر سکتے تھے, وہ ہم نے کر لیں, لیکن جو ہمارے ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ہے وہ IMF کے حساب سے ہماری 6 بلین ہے, اور ہم جو تھے وہ صرف میرے خیال سے 3 بلین سعودی عرب سے 2 اور UAE سے 3 بلین یہ پکے جمع کر چکے تھے, اور شاید 1 بلین جو ہے ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک سے آ جاتا تو 4 بلین جمع کر سکے تھے, تو 2 بلین کی کمی تھی. اب جہاں تک سیاست کی بات ہے تو دیکھیں, ایک زمانے میں جب افغانستان میں امریکہ کی فوجیں ہوتی تھیں, پاکستان کی امپورٹنس بہت تھی مغربی ممالک میں, تو وہ تھا ہمارا ایک وزن ہوتا تھا IMF میں. اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ پچھلے 2 سالوں میں 2 مرتبہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اور 1 مرتبہ ڈار صاحب نے 3 مرتبہ IMF سے کیے ہوئے معاہدوں سے پیچھے ہٹے ہیں. تو IMF بھی ذرا سا اب وہ جو ہے نا دودھ کا جلا ہے وہ چھات بھی پھونک کے پی رہا ہے. تو وہ بھی ذرا سا میری یہ کنفیوژن بھی دور کیجیے. آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ عمران خان اور 1 مرتبہ اسحاق ڈار کے دور میں ہم IMF معاہدوں سے پیچھے ہٹے. کیا واقعی بجٹ سے پہلے موجودہ حکومت IMF پروگرام میں جانے کے لیے سنجیدہ بھی تھی؟ کیونکہ پیٹرولیم پرائسز اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ وہ جس طرح سے کم کی گئی ہیں, اور ایکسچینج ریٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ اس وقت اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں پھر 20 روپے کا فرق آ گیا ہے, تو کیا واقعی حکومت سنجیدہ بھی تھی کہ بجٹ سے پہلے IMF پروگرام لے لے؟ دیکھیں, اکتوبر نومبر یہ جو نواں ریویو تھا یہ جولائی اگست سپٹمبر کی پرفارمنس پہ تھا, جس کے اکتوبر کے اینڈ پہ نمبر آتے ہیں, جو نومبر میں ریویو ہو جانا چاہیے تھا. اور کیونکہ ہم نے پروگرام ریوائیو کرا تھا تو نومبر میں ہو جانا چاہیے. اس وقت ہم نے جو بھی روش استعمال کی تھی کہ ڈالر کے اپنی مرضی کے ریٹ رکھے تھے وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت ہم نے تاخیر کر دی. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہم IMF کے پروگرام نہیں کریں گے. آئی تھنک کہ جو بھی لوگ ہیں سمجھتے ہیں سب لوگ کہ IMF جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, اور IMF کے علاوہ کوئی اور راہ فرار نہیں ہے ہمارے پاس. اب جو بھی مشکلیں ہم نے IMF کے کہنے پہ اٹھا لی ہیں اور اٹھا رہے ہیں جب سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا, تو اس کے بعد تو ہم کو پروگرام مکمل کر ہی لینا چاہیے. اور اب کیونکہ ہم نے ساری مشکلیں تو اٹھا ہی لی ہیں تو پروگرام مکمل ہو جانا چاہیے. ہمارے بھی حق میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بھی حق میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ اگر اکتوبر نومبر میں پروگرام ہو جاتا تو شاید کچھ اور ہوتی. اب بات ہو رہی ہے تو صورتحال بدل گئی. اب ہم جون کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ صورتحال اور بدلی ہوئی ہوگی. ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ چاہیے ہوگی, اور جو اقدامات ہمیں کرنے تھے, اب آپ ڈالر کو ہی دیکھیں کہ اسے ہمیں فری فلوٹ کرنا تھا, لیکن اس وقت تاثر یہ آ رہا ہے کہ حکومت شاید اس میں انٹروین کر رہی ہے. تو واقعی ایک تو مجھے ڈالر کے حوالے سے آپ بتائیے گا, اور دوسرا یہ کہ پھر کنڈیشنز تبدیل ہو جائیں گی نا جب ہم بجٹ کے بعد جائیں گے IMF کے پاس. جتنا زیادہ عرصہ نکلتا ہے ہم کو اتنی ظاہر ہے کہ بات مشکل ہو جاتی ہے. آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ ہم نے کچھ اور اوور ضائع کر دیا تو اب ہمارا رن ریٹ اور بڑھ گیا. لیکن جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے تو جیسے جیسے وقت نکل رہا ہے اور IMF سے تھوڑی سی پروگرام نہیں ہو رہا, تو یہاں پر جو لوگوں کے سینس میں ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے. اور جب پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے اور بلومبرگ اور دیگر جو جریدے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے دے سکو گے, اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اگلے سال 34 بلین کی ضرورت ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ IMF کے بغیر نہیں ہو سکتے پورے. اس جس سے جیسے ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے ایسے ایسے ڈیمانڈ فار ڈالر بڑھ رہی ہے. جو پاکستانی بزنس مین ہے وہ ڈالر کے اندر اپنے سیونگز کو رکھنا چاہ رہا ہے. وہ زمینیں بیچ کے, جو پہلے ہم زمینیں خرید لیتے تھے اپنے پیسے سٹور کرنے کے لیے, یا دیگر چیزیں خرید لیتے تھے, یا فیکٹریوں میں انویسٹ کر دیتے تھے, تو اس وقت وہ چیزیں نہیں ہو رہی. ایک ڈالر کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور ڈالر جا رہا ہے. جب عوام کو یہ لگے گا اور بزنس کو یہ لگے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے رسک سے بچ چکا ہے, تو وہ جو ڈالر ہمارا گیا ہے وہ واپس آئے گا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گا اور یہاں پہ بھی کچھ چیزیں سستی ہوں گی. لیکن ہم کو پہلے ان لوگوں کو یہ ایشورنس دینی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, اور یہ وربلی بولنے سے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ IMF کے پروگرام میں جائیں, آپ دنیا سے لون لیں, آپ وہ ایک پروگرام کے تحت کام کریں, تو پھر وہ بات بنتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب, اس دوران گزشتہ 10 ماہ میں
جو ایکسپورٹس کے فگر ہمارے سامنے 12% کمی ہو گئی، اور ٹیکسٹائل کے جو ابھی لیٹسٹ فگرز آئیں اس میں ٹیکسٹائل کی 14% ایکسپورٹس میں کمی ہو گئی ہے. تو اس کے وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے. بے روزگاری سے لوگوں کو بچانے کے لیے، معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ان حالات میں حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جولائی، اگست، سپٹمبر کے پہلے 3 مہینے اس سال کے جو تھے، اس وقت ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی تھی. اس وقت ایکسپورٹ منتھ آن منتھ، ایئر آن ایئر بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ. جب سپٹمبر کے بعد ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی ایک لیول پہ لا کے رکھنا شروع کر دیا، اور جب حوالے کی مارکیٹ 270 280 ہو گئی اور آپ کی مارکیٹ جو تھی وہ 230 روپے کی تھی، اور جو امپورٹ کر سکتے تھے، جو لکی لوگ امپورٹ کھول سکتے تھے، وہ پھر مال بھی مہنگا بیچتے تھے کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ $70 کا ریپلیسمنٹ کاسٹ ڈالر کی 270 تھی. تو یہاں پر انڈسٹریل پروڈکشن کم ہونا شروع ہوئی. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ 25% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی ہے. تو ایکسپورٹس تو بہت چھوٹا حصہ ہے ہماری معیشت کا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کم ہوئی ہے اس سے نوکریاں کم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم میجر کرتے ہیں اور وہ کم ہوئی ہے تو اوور آل مینوفیکچرنگ بھی کم ہوئی ہے. اب ایکسپورٹ کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ ہم کوشش نہ کریں کہ ڈالر کو آرٹیفیشلی یا کسی بھی طریقے سے مینٹین کریں، اور جو ڈالر جہاں پہ جا رہا ہے اس وقت جانے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 50 60 70 کی دہائی میں امریکہ کے جو سب سے بڑا تنازع جاپان سے تھا وہ یہ تھا کہ جاپان نے اپنا ین انڈر ویلیوڈ رکھا ہے. جو 80 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پچھلی دہائی میں جو چائنا سے جو ہوتا تھا امریکہ کا تنازع، وہ یہ تھا کہ آپ نے RMB جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ رکھا ہے. تو یہ قومیں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی کرنٹ کنسمپشن کو روکتی ہیں. انڈر ویلیو رکھنے کا مطلب ہے کہ فیوچر آپ اس وقت آپ مالا بنا کے چیزیں باہر بیچتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہے. ہم نے الٹی روش رکھی ہے کہ ہم اس وقت قرض لے لیتے ہیں تاکہ آج اچھا ہو جائے اور بچوں کے مستقبل کو ہم گروی رکھاتے ہیں. تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو تھوڑے عرصے تک، ابھی اس وقت اگر حکومت ڈالر کو نہ چھیڑے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اور 1-2 سال تک اگر ہم یہ پالیسی رکھیں کہ ہم ڈالرز کے اندر مارکیٹ میں انفلوئنس نہیں کریں گے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ خود بخود پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا. خود بخود مینوفیکچرنگ جو کہ آج پاکستان میں بیچ رہے ہیں مینوفیکچرز، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ باہر کی منڈی میں بیچنا اچھا ہے. اور یہ جو بات آپ نے گور اعجاز صاحب کو جو دکھایا تھا شروع میں، اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں، ویتنام میں ایکسپورٹ بڑھ گئی، وہ اس لیے بڑھ گئی کہ ہم نے جب اکتوبر سے جب روپیہ کو وہ کرنا شروع کرا، اوور ویلیو کرنا شروع کرا، ڈالر کو روکنا شروع کرا، ان ممالک نے نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا کہ فوراً سے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی اور پاکستان کی ریمیٹنس بھی کم ہوئی، اور جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے واپس سے تو پھر ریمیٹنس واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سال لگیں گے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ جائیں گی، لیکن اس وقت تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن اس کا شارٹ فال ہے. 400 ارب روپے ابھی بھی کم ہیں. اس کو بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے اقدامات کیے تھے کہ آپ ریٹیلر سے بھی لے رہے تھے، آپ نے اس دائرے کو بڑھایا تھا ٹیکس نیٹ کو، تو کیا حکومت کر سکتی ہے ان حالات میں؟ حالات تو بہت ٹائٹ ہیں، لیکن ان ٹائٹ حالات میں بھی حکومت کیا کر سکتی ہے کہ ریونیو کلیکشن اس کی بڑھ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو 4% کا ہمارا سپر ٹیکس تھا وہ تو شاید رہن دینا چاہیے. میں نے ایک تجویز دی تھی شہباز صاحب کو جب میں وزیر تھا کہ ایک 5% کا ٹیکس اور لگاتے ہیں کمپنیوں کے اوپر جو کمپنیاں 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں، اور اس کو اسٹیپ وائز کرا تھا تاکہ اس سے جو ہے وہ ایکسپورٹس جو کمپنیاں کرتی ہیں اپنی سیلز کا 10-12% سے زیادہ، ان کے اوپر ہم کوئی وزن نہیں ڈالیں گے. لیکن جو کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں ان کے اوپر ہم وزن ڈالیں گے، جو کہ گیس استعمال کرتی ہیں، دیگر چیزیں استعمال کرتی ہیں، انفراسٹرکچر اس ملک کا استعمال کرتی ہیں، لیکن $1 بھی نہیں کما کے دیتی ہیں ہم کو. تو ان کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس ڈالیں آپ. دیگر آپ جو ہے، میں نے جیسے گزارش کری کہ آپ صوبوں سے بات کریں اور آپ پراپرٹی ٹیکس کہیں صوبوں کو کہ آپ پراپرٹی ٹیکس دیں تاکہ صوبوں کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے، اور پھر تھوڑا سا اگر صوبے جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو پیسے اس میں سے واپس دے سکیں. اس کے بعد جو میں نے گزارش کی کہ جو ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ ریٹیلرز کے اوپر آپ ٹیکس لگائیے. پاکستان میں 22 لاکھ ریٹیلر ہیں، صرف 30 ہزار لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کے بعد یہ دیگر ٹیکس دیکھ لیجئے. خاص طور پہ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو صنعت میں شاید اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنی کہ اس وقت صرف پلاٹ لے کے رکھنے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کراچی کا ڈیفنس کا فیز 8 ہو یا لاہور ہو یا اسلام آباد کے اندر یہ جو ایریاز ہوتے ہیں،
F6 وغیرہ یا اسلام، تو یہ ان کی زمینیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس میں بہت پیسے کما لیتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اگر اس ٹائپ کا کوئی ٹیکس لگائیں آپ، ڈیمڈ انکم ٹیکس یا کوئی چیز لگائیں، تاکہ یہ اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ لینڈ اسپیکولیشن کم ہوگا، لینڈ کی پرائسز ریزنیبل ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی انڈسٹری میں جائے گا. تو آپ ایمنسٹی نہ دیں جو خان صاحب نے دیا تھا ایمنسٹی جو ریئل اسٹیٹ کو، وہ میرے خیال سے بہت غلط پالیسی تھی. لیکن آپ اور کسی کو اب ایمنسٹی نہ دیں، لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا ٹیکس کریں ریئل اسٹیٹ کو، اور جو برڈن ہے وہ آپ شفٹ کر دیں ٹیکس کا ریئل اسٹیٹ کے اوپر اور ان انڈسٹری کے اوپر جو صرف لوکل بیچتے ہیں، اور تھوڑا سا ایکسپورٹ والوں کے لیے آپ مگر مسئلہ تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ باتیں تو سب کہتے ہیں کہ کر دیں، ایسا کرتا کوئی بھی نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا دیں، پراپرٹی پہ ٹیکس لگا دیں، جولر سے ٹیکس لے لیں، ریٹیلر سے ٹیکس لے لیں، زراعت سے ٹیکس لے لیں. کہتے سب ہیں جب آپ کا دور تھا تو آپ نے بھی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا تھا. وہ اب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ آپ نے. تو اس دفعہ کے بجٹ میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم نے ٹیکس تنخواہ دار طبقے پہ کم کیا تھا، اور اس بار بھی شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت مجھ کو تھی کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کم سے کم رکھو. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. لیکن IMF سے وہ حفیظ شیخ صاحب ایک وعدہ کر کے آ گئے تھے، اور وہ بالکل بضد تھے کہ وہ 1 پیسہ کم نہیں کرنے دے رہے تھے وہاں سے ٹیکس ریٹ سے. اس کے بعد سچی بات یہ کہ دیکھیں ہم نے ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس لگایا وچ از بیسکلی 1% ٹیکس وچ از سگنیفیکنٹ ٹیکس. ہم نے تو اس کے بعد ہم نے دکانوں کے اوپر ٹیکس لگایا اور ریٹیل کے سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگایا. میں نے تو سونے کی دکانوں کو الگ کر کے ان کے کچھ ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے تاکہ ان کو ٹیکس ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ پورے پاکستان میں کوئی 30 دکانیں یا 20 دکانیں تھیں سونے کی جو ٹیکس دیتی تھیں، باقی کوئی نہیں دیتا تھا. اس کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ تمام جیسے کہ یہ شہباز صاحب اور میں یہ باتیں کرتے تھے پہلے بھی کہ ہم کچھ کہیں کیپیسٹی ٹیکس پہ چلے جائیں گے. جیسے شوگر مل ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی کرشنگ کرتی ہے، ہم اس کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیں گے. اس سے پرائس لیول بھی کم ہو جائے گا کیونکہ وہ پاس آن نہیں ہو سکتا کنزیومرز کو، اور ہم کو ٹیکس مل جائے گا. تو دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ. اور اوبیسلی ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں بڑھایا تھا جس کا خرچہ، جس کا امپیکٹ عوام پہ آتا ہے. ہم نے تو وہ کوشش کی تھی کہ جس سے جو عمراء ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے خود مجھے اجازت دی تھی کہ ان کے بیٹوں کی جو فیکٹریاں ہیں شوگر مل، اس کے اوپر ایکسٹرا 10% سیلز ٹیکس لگا دیں. تو یہ اب پاکستان دیکھیں جس نیچ پہ آ گیا ہے بھائی، اس وقت اگر یہ جو اشرافیہ اور جو صاحب ثروت لوگ اگر آ کے زیادہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر پاکستان چل نہیں سکے گا. آپ کا اتنا خرچہ اور اتنا بڑے ڈیفیسٹس ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کی خاطر یہ دینا پڑے گا. اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ستار عیدی بن رہے ہیں. یہ بس سی بات یہ کہ آپ پرسنل انٹرسٹ دیکھیں کہ ملک کی معیشت ہی نہیں چلے گی تو پھر آپ کس کو کیا بیچو گے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ہر شہری کی اپنی ذمہ داری بھی ہے، لیکن سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. سسٹم نہیں ہوگا تو پھر کلیکشن نہیں بھی ہوگی. تو سسٹم تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اب آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان ٹائٹ حالات میں، ان مشکل حالات میں ایک اچھا بجٹ یہ حکومت دے سکے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کے پاس کافی سمجھدار لوگ ہیں اور شاید میری تجاویز کی ان کو ضرورت نہیں ہے. کیا پتا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کلک کر جائے. سر دیکھیں، جو میں نے گزارش کی تھی کہ ریٹیلرز جو ہے اگر 30 لاکھ دکاندار، پاکستان میں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں اور آپ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں تو یہ زیادتی نہیں ہے. آپ مطلب زیادتی نہیں ہے کہ ریٹیلر سے ٹیکس لیں. مطلب ٹیکس تو لینا چاہیے نا. اگر ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں، بڑے ریئل اسٹیٹ والے، وہ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ ان کے اوپر 1% ٹیکس نہیں لگا سکتے تو وہ تھوڑا سا لگائیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کے کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ کو دیکھ لیں، لیگل اسپیکٹ کو دیکھ لیں. اور میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم واپس سے ایک مرتبہ NFC ایوارڈ کو کھولیں، اور جو ہم پیسے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو دے دیتے ہیں، جس سے کہ صوبوں کا خرچہ 5-600% بڑھ گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور 50% سے مطلب سمپل ایوریج پہ، کمپاؤنڈڈ میں کم. اگر اتنا تیزی سے صوبوں کے خرچے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دیے اور پھر ان کے پاس انسینٹیو بھی نہیں رہا کہ نہ وہ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں نہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں، تو NFC ایوارڈ کو بھی ریوائز کرنے میں یا ریوزٹ کرنے میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ اگر آپ وفاق کو کنگال رکھ لیتے ہیں، وفاق بینکرپسی کے نیچ پہ ہوگا اور صوبے امیر ہوں گے تو ملک نہیں چل سکتا. تو یہ مل کے سب کو مشترکہ سیکریفائس کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.